अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो अब मोहलिक होती जा रही है और ज़ाहिर है कि जिस तरीके के इक़दामात का ऐलान किया जा रहा है उसके तनासुब में ये बात दिखाई देती है कि मामलात जो हैं वो किस सतह पर जा रहे हैं और किस नौइयत के होते चले जा रहे हैं। आज असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जो सूरत हाल बयान की है उसके मुताबिक हम एक मरतबा फिर उसी जून की सतह पर जाने वाले हैं कि जहाँ पे हस्पताल जो थे वो भर गए थे और आज भी हस्पतालों में लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। और वो ये बात बता रहे थे कि 1750 ऐसे मरीज़ हैं जिनको जो है या तो वेंटिलेटर पे हैं या ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हम अपने पीक पे 3000 के फिगर पर जो है वो पहुँचे थे। ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन देखने की बात यह है कि इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। मिन हैसुल कौम हमने जिस लापरवाही का मुजाहरा किया है और जो इस वबा के फैलाव के सामने जो हतमी ढाल थी, यानी वो हिफाजती तदाबीर जिनके बारे में आगाह किया गया, उनको इख्तियार नहीं किया गया। और ज़ाहिर है कि जब आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे और एक फैलाव का मर्ज़ है तो फिर वो फैलेगा भी और आपके लिए मुश्किलात का सबब भी बनेगा। अब इन मुश्किलात पर इजाफ़ा हो रहा है और ज़ाहिर है कि ये एक तीन जहती जो है ये मुश्किलात होंगी। सबसे बड़ी और अहम चीज़ मईशत है। दूसरा जो है वो तालीमी अदारे जो हैं वो बंद हो चुके। तालीम जो है गुज़श्ता एक बरस से पाकिस्तान के अंदर जो है वो मजाक बनकर रह गई है। तलबा का मुस्तकबिल जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन मयार जो है वो यकीनन बहुत गिरा है। तालिब इल्म जो पढ़ाई की जानिब तवज्जो देते थे वो तवज्जो भी नहीं रह गई है। और ज़ाहिर है कि जब आप रेगुलर सिस्टम में से बाहर आते हैं तो फिर आपकी सूरत हाल जो है वो अजीब सी हो जाती है। अब हम इक़दामात तो पहले उठा लेते हैं, लेकिन उसके लिए इलाज जो है वो बाद में ढूंढ रहे होते हैं। अब स्कूल हमने बंद कर दिए हैं। 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक ये कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, होमवर्क होगा, कैसे होगा, कोई तरीक़ाकार स्कूल इख्तियार कर लें जी, वो कर लें जैसे भी होता है। इसमें कितनी संजीदगी है, इसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। इसी तरीके से सेहत का मामला है। ज़ाहिर है हस्पतालों के ऊपर एक दबाव आएगा। ये बात भी कही जा रही है कि वो लोग जो अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है जिनको ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ है कि वो अस्पताल में आने वाले मरीज़ों का ख्याल रखें, वो ख़ुद इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। बुनियादी ज़िम्मेदारी इसके अंदर यकीनन आवाम पर आयद होती है कि वो एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। लेकिन इलाज की सहूलतों के एतबार से भी देखा जाए तो तमाम तर इक़दामात के बावजूद, तमाम तर इस यकीन के बावजूद कि हमने एक मयार जो है वो तय किया है, हमने सहूलतों का एक संगे मील जो है वो अबूर किया है, हम अभी भी इतने बड़े पैमाने पर शायद सूरत हाल को कैटर ना कर सकें। और यही वो डर है और यही वो खौफ है कि जिसके नतीजे में ये बात बार बार कही जा रही है कि एहतियात किया जाए। एक मरतबा फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वो बढ़ा जा रहा है। बाज़ारों के टाइमिंग्स तय किए जा रहे हैं, ताजर अपनी जगह एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स को बंद किया जा रहा है, जिम्स को, शादी हॉल्स को बंद किया जा रहा है, कदगन लगाई जा रही है। ज़ाहिर है कारोबार ज़िंदगी है, उससे बहुत से लोग वाबस्ता हैं। अब ये सारी सूरत हाल जो है इसके असरात क्या होंगे, मामला जो है क्या किया जाए कि हालात इस हद तक ना बिगड़ें जो दीगर ममालिक के अंदर सूरत हाल हुई है। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा साहब, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार साहब, साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन रहे। डॉक्टर उसामा साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। ज़रा ये बताइए, आप चूँकि अस्पतालों में बैठे हुए हैं, मरीज़ देख भी रहे हैं, इन फ़्लो को भी देख रहे हैं और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से ये वबा अब
ابھر کر سامنے آئی ہے، اس کی رفتار خاصی تیز ہے۔ اب ہم مہینوں کی بات نہیں کر رہے، اب یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ 2 ہفتوں میں ہم پہنچ جائیں گے اس سطح کے اوپر جہاں پر ہم پہلی ویو میں پیک پر تھے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت۔ جس طرح کووڈ کی فرسٹ ویو میں ہاسپٹلز کی جو سیچوریشن یعنی کہ جتنے نمبر آف مریض بڑھ گئے تھے، تو جس رفتار سے وہ بڑھے تھے وہ رفتار شاید انیشلی سلو تھی، لیکن اس سیکنڈ ویو میں بیسیکلی کافی حد تک تیزی سے رفتار دیکھی جا رہی ہے کہ کافی حد تک رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جس ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی کچھ دنوں سے ہاسپٹل آلموسٹ فل جا رہا ہے، اس میں کوئی فی الحال بیڈ خالی نہیں ہے، تو لہٰذا میں بہت سارے مریضوں کے فون آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بیڈ خالی کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تاکہ ان کا جو مریض ہے، ان کے جانے والے ہیں جن کو یہ بیماری سے کافی حد تک کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں، ان کو ہاسپٹل میں داخل کیا جائے۔ تو یہ بڑا الارمنگلی سچویشن کافی بڑھ رہی ہے۔ ایک پرائیویٹ سینٹر میں بیٹھنا، اس میں نمبر آف بیڈس کی لمیٹیشن ہے، لیکن جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی سچویشن مور اور لیس ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کافی حد تک مریضوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے، اور اگلے کچھ دنوں میں 2 ہفتے بعد یہ نمبرز مور اور لیس تقریباً ڈبل یا ٹرپل ہو جائیں گے، جو کہ کافی حد تک پریشان کن بات ہے۔ اب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ الارمنگ سچویشن ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب سے اور بھی بات کریں گے، ہم جا رہے ہیں واپس اس سٹیج کے اوپر جہاں پر ہم نے کوشش یہ کی کہ معیشت کو بچا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرض جو ہے اس کے بھی کسی حد تک ہم مقابلہ کر سکیں۔ یہ بات کہی گئی کہ پاکستان جو ہے اس میں سے بڑے دنیا کے مقابلے میں بڑے زبردست طریقے سے نکلا۔ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے اس نے اب 25 دسمبر پاکستان کے نام مختص کر دیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کرونا سے نکلنے کے اپنے اور معیشت کو بچانے کے حوالے سے وہ بات کریں گے۔ اب آپ اس میں جس طریقے سے دوبارہ ہم انہی بندشوں کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ندیم صاحب، میں سمجھتا ہوں، میں اب طبی جو عنصر ہے کووڈ کا وہ تو ہمیں آپ کے ساتھ اینڈوکرینالوجسٹ صاحب موجود ہیں، وہ بتا پائیں گے۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ 1-2 اچھی خبریں اس میں ہیں اور بہت ساری بری خبریں بھی ہیں۔ اچھی خبر کچھ یہ نظر آ رہی ہے کہ شاید سیکنڈ ویو میں ہمارا جو ہسپتالوں کا عملہ ہے، ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو ان کا سپورٹ سٹاف ہے، وہ شاید دے آر بیٹر پریپیئرڈ۔ ان کو پتا ہے کہ اب مریض آئے گا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو پہلی ویو آ رہی تھی اس میں وہ ایکسپیریمنٹیشن کی والی جو ہے وہ ایک بات آ رہی تھی۔ پھر مریض حضرات جو ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستانی ایز اے لارج کچھ زیادہ پریپیئرڈ ہیں، کچھ زیادہ نالجبل ہیں۔ وہ جو 3 چیزیں ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ ہاتھ بار بار دھونے ہیں، ماسک کا استعمال، سوشل ڈسٹینسنگ، کسی حد تک وہ عمل میں آ رہا ہے۔ تو یہ تو مجھے اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ جون، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پہلی ویو میں مجھے یاد ہے کہ شاید جون کی 20 تاریخ تھی جو پیک ہٹ کیا تھا ہم نے، کوئی 159 اموات تھیں۔ تو ابھی تو ہم ہیں 30-40 پہ، کسی دن 50 بھی دیکھے گئے ہیں۔ تو اموات کے حوالے سے یہ سیکنڈ ویو جو ہے ابھی تک وہاں تک اس حد تک نہیں پہنچی جو پہلی ویو پہنچ رہی تھی۔ اب اگر آپ اسٹرکٹلی اس کا ایک معاشی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی ویو کے دوران ہمارا جو ان امپلائمنٹ، جو بے روزگاری کا حال تھا، وہ باقی دنیا سے بہت بہتر رہا۔ اور اس کی وجہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تقریباً 45% جو لیبر فورس ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہے۔ اور آپ اگر اس کو کمپیئر کریں امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ میں صرف 1.4% ان کی لیبر فورس جو ہے وہ ایگریکلچر میں ہے، اور ہمارا ایگریکلچر سیکٹر پہلی ویو کے دوران بڑا تندرست جا رہا تھا، کوئی 2.3 کی گروتھ اس میں دیکھی جا رہی تھی۔ تو بے روزگاری کے حوالے سے پاکستان پہلی ویو میں بہت بہتر رہا بہت سارے مغربی ممالک میں۔ لیکن اب سیکنڈ ویو کے دوران نظر یہ آ رہا ہے کہ خاص طور پہ ہماری جو کپاس کی فصل ہے اس میں جہاں 15 ملین بیل کی جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا وہ 6-7 ملین بیل سے شاید اوپر نہ ہو۔ تو اس دفعہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ایگریکلچر سیکٹر میں ہے لیبر فورس کے حوالے سے، تو شاید اس کا اثر اس وقت
اس دفعہ پاکستان میں مغربی ممالک سے زیادہ ہو. میں آتا ہوں فاروق سلیم صاحب، پھر اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک ایگریکلچر کا شعبہ نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ڈاکٹر مختار صاحب، ہم کرتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں. میرا مطلب ہے کہ تعلیم کا گزشتہ 1 برس سے بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب بھی آپ سکول بند کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکول خود ہی سسٹم تلاش کر لیں، ہوم ورک دینا ہے، آن لائن کرنا ہے، کوئی طریقہ کار وضع کر لیں. وہ طریقہ کار وضع کرنے میں ہی دن گزر جائیں گے، اور نہ طریقہ کار وضع ہوگا اور نہ بچوں کی پڑھائی ہوگی. بچے تو پڑھنے سے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم صاحب. میرا خیال ہے کہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. دیکھیں، جب پہلی دفعہ ویو آئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا اس کی، کوئی اس کا لائف سپین کا پتہ نہیں تھا، اس کو رسپانڈ کیسے کرنا ہے وہ پتہ نہیں تھا، تو بہت سارے ایشوز تھے. لیکن دوسری دفعہ کے لیے یہ ایکسکیوز نہیں ہے میرا خیال ہے. دیکھیں، جہاں تک سکول بند کرنے کی بات ہے اس وقت، یا تعلیمی ادارے، ڈو وی ہیو اے چوائس؟ تو میرا خیال ہے انڈر سرکمسٹانسز یہی ایک سولوشن بنتا تھا، کیونکہ ہم نے تیاری نہیں کی. ہم نے اس کو صرف یہاں تک رکھا جی کہ کس طرح اس سے بچایا جائے. بچایا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بند کر دیں سارا کچھ. تو مقصد تو اس کو ہینڈل کرنا تھا. میں نے ابھی ایک تصویر آپ کو، پکچر آپ کے واٹس ایپ پہ سینڈ کی ہے، میں نے ابھی آتے ہوئے دیکھا ہے. تھائی لینڈ میں انہوں نے اسکول کا ایک سمپل سا سولوشن دیا ہے بچوں کے لیے، اور وہ ایک پلاسٹک کا ایک قسم کا ریک سا بنایا ہے جو بچوں کے اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، بچہ پورا اس کے اندر چلا جاتا ہے، کور ہو جاتا ہے. اور دیٹ از سچ اے سمپلسٹ وے آف ہینڈلنگ ایون اسکول کڈس، کہ وہ اپنے کیبن کے اندر ایک قسم کا آ جاتے ہیں، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ ٹیچر کو بھی دیکھ رہا ہے، رسپانڈ بھی کر رہا ہے، ساتھیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن وہ سانس جو لیتا ہے اس کے اندر لیتا ہے، اس کو وہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ ایکسپوز ہوگا ان چیزوں سے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم، میرا خیال ہے وہ آپ والی بات ہے، ہم ریئیکشنری نیشن ہے. جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر سوچتے ہیں، اور پھر سوچ کے پھر بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب تو خیر ہوگی، اللہ نے کرم کیا، آگے بھی کرم ہوگا. کرم تو ہوتا ہے، لیکن کچھ ہمیں بھی کرنا ہے نا. تو بیسیکلی کوآرڈینیشن مسنگ ہے آپس میں، اس کو سیریسنس کا ایشو نہیں ہے. اور جو اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ اتنا لوگ ایزی لے رہے ہیں اس کو، کیونکہ اس وقت پہلی دفعہ جب ہوئی تھی تو میں خود بھی اس میں ون آف دوز وکٹم تھا. تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کا بھی ایکسٹریم چیز اچھی نہیں ہے، کہ ایک قسم کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا کہ ہر کوئی اس میں الرٹ تھا. ابھی تو اس کو نارمل لے رہے ہیں سارے لوگ، اور کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جہاں تک بچوں کی آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک قوم کا 1 سال تعلیم کا ضائع ہو جائے، اس سے بڑا اگلے سال کا بھی نہیں پتہ چل رہا، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر اسامہ صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے وہ یقیناً تشویشناک ہے، اور آپ نے اس کو کمپیئر کیا پہلی ویو کے ساتھ، کہ اب وہی سچویشن ہے جب لوگ سفارشیں جو ہے وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ اسپتال کے اندر جو ہے وہ جگہ مل جائے. اس مرتبہ جو ویو ہے اس کا پھیلاؤ تیزی کے ساتھ ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیا اس عرصے میں، دیکھیں جو 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا اس سے لے کر آج تک، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو علاج ہے اس کے اندر کوئی بہتری آئی ہے؟ ہمارے سسٹم کے اندر علاج کے اس میں بہتری آئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ویو آئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو ایک بہتر ایٹماسفیئر مل رہا ہے علاج کے حوالے سے؟ جی اصل میں چونکہ نوویل وائرس تھا، یعنی کہ نیو وائرس تھا، جس کے علاج کے بارے میں، جس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا. لیکن 4-5-6 مہینوں میں جو ویوز گزری ہیں، جس سے مریضوں کا ہم نے علاج کیا، اس سے ہم نے کافی حد تک باتیں سیکھی ہیں، جن میں ہمارے پاس ایک ٹریٹمنٹ پروٹوکولز بن گئے ہیں. ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کون سی نیو دوائیاں ہیں، ڈرگز ہیں، جو کہ جن پہ ریسرچ ہوئی ہے، جن پہ بہت سارے مفروضے تھے کہ یہ کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. اس پہ کافی حد تک ریزلٹس آ چکے ہیں. ہمیں پتہ لگ چکا ہے کہ کون سی دوائی سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، کون سی دوائی سے بالکل فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہیں ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو بلا وجہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ہے جس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں، وہ بہت حد تک پریولنٹ ہے ہمارے یہاں، بہت یوز ہوتی ہیں، ان سے بھی بظاہر کوئی فائدہ دیکھا نہیں گیا.
لیکن ایک بات کی تو اچھی جو بات اس لحاظ سے یہ ہے کہ تیاری اس وقت کافی حد تک بہتر ہے. ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی سپلائی, ہمارے پاس ICU سیٹ اپس, اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی جو ٹریننگ ہے, ٹیچنگ ہے, اور ڈاکٹرز کے جو SOPs ہیں وہ ویل ڈیولپڈ ہیں. لہٰذا پہلے کی نسبت اب دیکھا جائے تو ساروں کے پاس مکمل طور پہ ماسکس کا استعمال, اس کے علاوہ جو N95 کا استعمال, جو پورے گاؤنز ہیں, گلوز ہیں, سب کچھ آلموسٹ ریڈی ہے, اویلیبل ہے وافر مقدار میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلس دونوں میں. اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, ICUs سارے سیٹل ہیں. اس لہٰذا ہمارے ہاسپٹل مور اور لیس تقریباً اکوپڈ ہیں پیشنٹس کو ڈیل کرنے میں. لیکن اگر بہت زیادہ لوڈ اگر آتا ہے پیشنٹس کا, وہ شاید کیٹر کرنا مشکل ہوگا. لیکن اگر گریجولی ٹرانزیشن میں آہستہ آہستہ مریض آتے جائیں گے تو ہمارے ہاسپٹلس آرام سے ان سارے پیشنٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ لوگوں نے بالکل SOPs کو فالو کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. لہٰذا ان کے ذہنوں میں یہ بات نکل چکی ہے کہ کرونا بھی کوئی چیز ہے. سیکنڈ ویو میں میڈیا کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم لوگ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ آپ ماسک لازمی پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, یہ نہ سمجھیں کہ کرونا ختم ہو گیا ہے. لہٰذا اس کو اسی طریقے سے پروٹوکول سے لے کے چلیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہوتے ہیں, ہاسپٹلز ریڈی ہیں آپ کو ایکسیپٹ کرنے پہ, لیکن بلا وجہ بے احتیاطی سے گھر والے, خاص طور پہ وہ مریض, وہ لوگ جن کو کمپلیکیشنز ہونے کا خطرہ ہے, ان کو کسی طریقے سے انفیکشن سے بچانا ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جو مڈل اور لوور مڈل کلاس اور پھر اس سے بھی نیچے جو ہمارا دیہڑی دار طبقہ ہے, بنیادی طور پر ایک بڑی ورک فورس ہے جو وابستہ ہے ریسٹورانٹ سے, جو وابستہ ہے شادی ہال سے, جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کھولے ہوئے ہیں, جن میں جمز ہیں, سینما تھیٹرز ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں بندش کی طرف چلی گئی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے بازار ہیں ان کی بھی ایک ٹائمنگ سیٹ ہونے جا رہی ہے, صبح 6 بجے سے شام 6 بجے کی بات ہو رہی ہے. تاجر طبقہ جو ہے SOPs بھی فالو نہیں کر رہا, اس پہ احتجاج بھی کر رہا ہے. اب اگر یہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے تو معیشت کے اوپر براہ راست اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور جو ہمارے ہاں بے روزگاری ہے اس کا کیا معاملہ جو ہے وہ پھر ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف شہروں کو اثر انداز ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیہاتوں تک اس کا اثر جائے گا؟ ندیم صاحب, 3 بڑی چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں جن کو سپر سپریڈرز کہتے ہیں, کہ جو سب سے زیادہ تیزی سے وائرس پھیلاتی ہیں. اس میں جلسے جلوس ہیں جس میں PTI کی حکومتی پارٹی جو ہے وہ بھی کرتی رہی ہے اور اپوزیشن کرتی رہی ہے, اور مستقبل میں بھی, فیوچر میں بھی اس کا یہی پلان ہے کہ مزید جلسے کرے گی. تو جلسے جلوس, شادیاں, اور پھر سرد موسم. سردیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ویسے ہی ہسپتالوں میں جو مریض ہیں ان کی تعداد جو ہے, ان کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ کووڈ کا ایک ویو جو سیکنڈ ویو ہے, اس کو اگر آپ جمع کر دیں وہ سردیوں کی جو بیماریوں میں, تو ایک ہسپتال جو ہے خدشہ ہے کہ وہ اوور ویلم نہ ہو جائے. میں اگری کرتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے, وہ نظر آ رہا ہے نتائج میں کہ اس وقت ہمارا جو ہاسپٹل انفراسٹرکچر ہے, جو ٹریٹمنٹ پروٹوکالز ہیں, جو ڈاکٹرز کے SOPs ہیں, وہ زیادہ پریپیئرڈ ہیں. دے ویری ویل پریپیئرڈ دس ٹائم. اور یہ نظر آ رہا ہے اموات کی شکل میں. اموات بہت کم ہیں, باقی دنیا سے بھی کمپیئر کر لیں تو بھی پاکستان میں اموات بہت کم ہے. جو فرسٹ ویو تھی اس لحاظ سے بھی اب تک جو ہے اموات وہ بڑے کنٹرول میں ہیں. تو شاید جیسے شروع میں ذکر کیا گیا, وہ ڈاکٹر شادلی جو ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں پلمونالوجسٹ کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ویو جو ہے اس میں جو وائرس ہے وہ میوٹیٹ ہو گیا ہے, لیکن نظر آ رہا ہے کہ اموات کو کنٹرول کیا ہوا ہے ہمارے ڈاکٹر حضرات نے اور جو ان کا سپورٹ کا عملہ ہے. جو مصیبت پڑ رہی ہے خاص طور پہ دیہی علاقوں کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ کووڈ کے ساتھ ساتھ ایک انتہا درجے کی خوراک کی جو افراط زر ہے, جو فوڈ سیکٹر, فوڈ سٹف کا انفلیشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو 3-4 جو ہیں مصیبتیں جو ہیں وہ کٹھی آ رہی ہیں. اس میں خوراک کی قیمتیں ہیں, ایک کووڈ کا بوجھ ساتھ میں آ گیا ہے, اور اگر آپ براڈر سکیل میں دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ IMF والا بھی سامنے آ رہا ہے. اب ڈاکٹر مختار صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا شعبہ جو ہے وہ تعلیم کا شعبہ تو بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے. اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں
والدین جو ہیں ان کے اوپر ایک بوجھ آ گیا ہے, وہ ان چیزوں کی بھی فیسیں دے رہے ہیں جس کا کوئی ریٹرن جو ہے نہیں آ رہا. لیب کے بڑے زیادہ چارجز ہوتے ہیں, کوئی لیب نہیں ہے. اچھا, پھر آن لائن ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو کتنے بچے ہیں جو آن لائن ایجوکیشن جو ہے ان کے گیجٹس اس کے پاس ہے اور وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اسکول سے آ کے ہوم ورک لے لیا جائے, کتنی سنجیدگی جو ہے اس کے اندر ہوگی کہ وہ اسکول جو ہے وہ ہوم ورک تیار کرے گا, دے گا اور وہ آ کر لے گا. اب آپ نے ایک مطلب 2 مہینہ تقریباً دسمبر اور آگے جنوری اور یہ نومبر کے دن میں نہ رہے, تقریباً 1.5 مہینہ بن جاتا ہے. پیچھے سے آپ بند چلے آ رہے ہیں, سسٹم کوئی تعلیم کا رہ نہیں گیا, پوری ایک جنریشن افیکٹ ہو رہی ہے. کیا اس کا بنے گا؟ ندیم بھائی, بات وہ ہے کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحبان بات کر رہے تھے دونوں, اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں کہ اس دفعہ جو پریڈکشن ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر سردی کی جو لہر ہے وہ زیادہ سویئر ہوگی اور تھوڑا زیادہ طویل بھی ہوگی, اور اس کے لیے ایکسٹرا پریکاشن کے طور پہ لوگوں کو اسٹیپ لینے پڑیں گے. جہاں تک دیکھیں بدقسمتی یہ ہے نا جی کہ ہم بس وہی ہے نا کہ اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, ہمیں امیڈیٹلی کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنے چاہیے تھے. سلوشن ہیں, یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی کس طرح انہونی چیز کے ساتھ کیسے لڑائی لڑیں. مجھے ایک چیز بتائیں ڈاکٹر صاحب, اسکول فیسیں لیتے ہیں, اس طرف بھی آ رہا ہوں. آپ ایک بجٹ جو یہ 1200 ارب روپیہ تقسیم ہوا ہے اس میں سے 100 ارب روپیہ رکھ لیں کہ بھائی اسکولوں کے اندر جو ہے ماسک اور سینیٹائزر گورنمنٹ پرووائڈ کر دیتی ہے, اسکول نہ بند کرو. ایگزیکٹلی. ویسے میں نے آپ سے کہا نا کہ تھوڑی سی اگر پہلے پریپیئر ہو جاتے اسکولز اور یونیورسٹیاں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے, جس طرح میں نے ابھی تھائی لینڈ والا آپ کو بتایا چیز بتائی, چھوٹی سے میں نے دیکھا ہے, مجھے بڑا امپریس ہوں گے. دیکھیں یار قومیں کیسے قومیں بنتی ہیں کہ انہوں نے سلوشن نکال لیا, اور کوئی اتنا ہائی اینڈ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے اس میں, اور بالکل یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں, اور لوگوں کو سینیٹائزیشن کے لیے یہ ماسک وغیرہ, لیکن اس کے لیے پھر اونرشپ چاہیے نا, اس کے لیے کوآرڈینیٹنگ کو ایفرٹ چاہیے, اس کے لیے کوئی لیڈرشپ رول چاہیے کہ جو پلے کر کے اس کو آگے لے کے چلے. بند کرنا از ناٹ اے سلوشن. اور اس وقت بھی امریکہ میں کتنی زیادہ تباہی آئی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے اسکول بند نہیں کیے. بہت سے اور ملکوں نے بھی ہمیں بھی بند نہیں کرنے چاہیے تھے, لیکن ہم نے کیا نہیں کچھ. ہم نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا, اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا, ہم صرف ریئیکشن نہیں ہے کہ اب اس کو روکنا کیسے, بند کر دو پھر کھلے گا. اور یہ چیز جانے والی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ تو سارے اب اگلے کئی ڈیکیڈز رہے گا وائرس. ٹھیک ہے, ویکسین بھی آ جائے گی, کیا ہم سارے افورڈ کر سکتے ہیں وہ, کیا پاکستان میں وہ پہنچ سکتی ہے پہلے جو ابھی جو کہہ رہے ہیں اتنا 80 ڈگری مائنس پہ لے کے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے, تو وہ چیزیں بات کی ہیں. آج سلوشن کیا چاہیے؟ آپ نے ایک ایگزام تو کہا جی بغیر ایگزام کے آپ نے پروموٹ کر دیا, دیٹ از شوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ ایک سلوشن نہیں ہے. اور پھر ایک میں نے ابھی دیکھا, میں اپنے گھر میں بتاتا ہوں, بچے ہیں وہ اب اتنی تیزی سے اونچا بولتی ہیں کیونکہ انہوں نے آن لائن ایجوکیشن پہ نا وہ جو ایئر فون لگا کے بولتی ہیں تو ان کی ٹون ہی چینج ہو گئی ہے. اب وہ آستہ سے بات بھی کریں گے تو اونچا بات کریں گے, جس طرح ہوتا ہے کہ جی ہم وہ ان کا روٹین بن گیا اس طرح کا نا. اور پھر لرننگ کیسے ہوتی ہے؟ وہ لرننگ جو ٹولز ہیں بیسیکلی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس کے لیے کمپلیمنٹ یا سپلیمنٹ نہ کریں چیزوں کو. بالکل. اب ڈاکٹر اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو یہ ویکسین کی بات ہو رہی ہے, مطلب جب تک آپ اس کا ایک اچھا ٹرائل نہ ہو جائے, یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, اس وقت تک ایک رسکی فیکٹر تو رہتا ہے. آپ اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور ویکسین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا, ویکسین کے جو ٹرائلز ہیں نا پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی ٹرائل ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں پاکستان کا بتا دوں, یہ بیسیکلی کین سائنو ویکسین ہے جو کہ بیسیکلی کینیڈین پلس چائنیز اشتراک سے بیسیکلی لانچ ہوئی ہے. ایک خاص قسم کا وائرس آپ کے جسم میں انجیکٹ کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی بے ضرر ہے, لیکن وہ وائرس جو ہے بیسیکلی پروٹینز بناتا ہے کووڈ کی. لہٰذا وہ جو پروٹینز جب بنتی ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کی امیونٹی جو آپ کی قوت مدافعت بنتی ہے, لہٰذا اس طرح یہ ویکسین کام کرتی ہے. تو اس میں پاکستان میں لگ بھگ 5,500 سے اوپر والنٹیئر ویکسین لگا چکے ہیں, اور اس میں سے کچھ 1-2 ہی ہیں جن کو کووڈ ہوا ہے, باقی کسی کو کوئی کووڈ نہیں ہوا, اور بالکل کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے سو فار ویکسین کا. 1-2 دن آپ کو انجیکشن والی جگہ پہ درد ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بخار 1-آدھا دن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی جو ویکسینز دنیا میں بنی ہیں, فائزر کی وہ ویکسین ہے جو جس کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ 90 to 92% ایکوریسی ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈیول انجیکشن ہے, یعنی کہ 2 ڈوزز ہیں اس کی 1 month پارٹ,
اور اس کی جو سٹوریج سسٹم ہے وہ -80 ڈگری پہ ہے، جو کہ بہت مشکل ہے ریلیٹیولی ہمارے جیسے ملک میں. ہمارے یہاں -80 ڈگری پہ ویکسین کو سٹور کرنا بہت کم سینٹرز ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ دوسری ویکسین ہے، اس کی ایکوریسی جو ہے امریکہ میں ڈکلیئر ہوئی ہے ناؤ 95%. آکسفورڈ کی جو ویکسین ہے اس کا جو سسٹم، اس کا جو میکنزم ہے وہ مورلیس کین سائنو کی ویکسین سے ملتا جلتا ہے، اور اس کی ایکوریسی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی ہے 70%. ٹھیک. ابھی ہمارے یہاں انٹرم انالیسز آنا ہے. بیسیکلی جو ہمارے یہاں ویکسین استعمال ہو رہی ہے، یہ رشیا میں بھی یہی ہو رہی ہے، یو اے میں بھی یہی ہو رہی ہے، میکسیکو میں بھی یہی ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. جو والنٹیئرز جانا چاہتے ہیں اوپن ہے، بیسیکلی ابھی بھی انرولمنٹ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اس کے ریزلٹس جو کچھ سے بات ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر اسامہ صاحب، ذرا آپ بریک پر جانے سے پہلے ویکسینز کی بات کر رہے تھے، اس کو ذرا مکمل کر لیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی میں ویکسین کی بات کروں کہ لگ بھگ اس وقت پاکستان میں یہ ویکسین ٹیسٹ ہو رہی ہے 4 بڑے سینٹرز میں، ٹھیک ہے، اور لگ بھگ پورے پاکستان میں 6,000 5,500 سے 6,000 کے قریب لوگ والنٹیئرز نے یہ لگا لی ہے. اس کے ریزلٹس اگلے 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک آئیں گے، اور اس ریزلٹس کی بنیاد پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ویکسین کتنی افیکٹو ہے. سو فار جتنے لوگوں نے لگائی ہے کسی کو کوئی میجر سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا، اس میں سے 10 سے کم لوگوں کو کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو ہوا ہے، باقی کسی کو کوئی کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا، اور بڑی ویل آرگنائزڈ ہے اور بڑا ٹائٹ آڈٹ کے اندر ہو رہی ہے. یہ میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، فل ہے کہ اچھے ریزلٹس آئیں گے. جی اب فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں آپ سے بار بار معیشت کا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم ایک فیز میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یقیناً اموات کم ہیں، لیکن جس طریقے سے ہاسپٹل پہ دباؤ آ گیا ہے، آنے والے دنوں میں مزید آئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں الارم بیلز جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے بھی بج رہی ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیے تو کووڈ کے آنے سے پہلے سے بج رہی ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے جو GDP کی کنٹریبیوشن ہے وہ سروسز سیکٹر ہے. آپ ذکر کر رہے تھے ریسٹورنٹس کا، اس میں ہول سیل ریٹیل بزنس شامل کر لیجئے. جہاں تک بے روزگاری کا حال ہے، جہاں تک انکم لاس کا حال ہے، تو یہ جو سیکٹر ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا اب جو سیکنڈ ویو کے نتیجے میں. ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے تقریباً 100% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. اس کے بعد بے تحاشا انٹرنیشنل آرڈرز ہیں، ان کو اگر بند کرنا پڑتا ہے یا احتیاط کرنی پڑتی ہے تو ان کا کافی نقصان ہو سکتا ہے. باقی جو سیمنٹ سیکٹر ہے جو بوم کر رہا تھا، وہ روایتی طور پہ سردیوں میں جو سیمنٹ کی کھپت ہے، جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے وہ ذرا نیچے چلی جاتی ہے، اور وہ اب سردیاں آ گئی ہیں تو اس کو شاید میں سمجھتا ہوں کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ سروسز سیکٹر ہے، جس میں کافی نقصان کا اندیشہ ہے. لیکن ہم وہیں پہ ہیں جہاں پہ باقی دنیا ہے. شاید مجھے امید ہے کہ جیسے فرسٹ ویو میں ہماری اکانومی نے بہتر پرفارم کیا باقی دنیا کے مقابلے میں، سیکنڈ ویو میں بھی خدا کرے گا تو ہم باقی دنیا کے ریلیٹیولی مقابلے میں بہتر پرفارم کریں گے. اچھا اب اس میں ڈاکٹر مختار صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کیا جائے، مطلب حکومت کچھ سوچنے کے لیے تیار ہے تعلیم کے حوالے سے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ کم از کم یونیورسٹیاں جو ہیں وہ تو آپ SOPs کے ساتھ چلا سکتے ہیں، ان کے فنڈز ہیں، ان کو تھوڑا اور فنڈز پرووائڈ کر دو. آپ نیچے کالجز جو ہیں ان کے فنڈز ہیں، ان کو تھوڑے اور فنڈز پرووائڈ کر دو، اپنی ایجوکیشن کو تو چلاؤ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے ہے بھی، کیونکہ جتنے PhD کسی یونیورسٹی کے پاس ہیں گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوں گے. گورنمنٹ تو ایک جنرل فریم ورک دے سکتی ہے، ہر چیز کو ہم کو گورنمنٹ کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. میرا اس یونیورسٹیوں کو اپنے سلوشن خود نکالنے چاہیے اور کچھ فیصلے خود بھی کر لینے چاہیے، بجائے کہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں ہم. تو اس کو سلوشن خود انڈیجنس نکلے گا، باہر سے نہیں آ سکتا، نہ کوئی گورنمنٹ آپ کو بنی بنائی کوئی چیز دے سکتی ہے.
یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے خود اپنا سولوشن دریافت کریں. نہیں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں چلو بند ہو گئے. نہیں وہ تو میں نے آپ سے کہا ابھی میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ آج کا بیسٹ ٹرینڈ جو ہے وہ شفقت صاحب کے لیے. نہیں وہ تو شفقت صاحب چھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, مسیح ہیں طالب علموں کے اور باقی لوگ تو ان کو پرپوز کر رہے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر بنا دینا چاہیے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو بھی خود اونرشپ لینا پڑے گا, سوسائٹی کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور خود اپنے سلوشن نکالنے پڑیں گے. یہ انڈیجنس سلوشن نکالیں, یہ چھوڑیں ہائی اینڈ کی طرف جانے کے, وہ تو جب ہوگا دیکھا جائے گا نا. چھوٹے چھوٹے سلوشن نکالیں, کس طرح جس طرح یہ یونیورسٹیز کو, پی ایچ ڈیز کو, ایم فل والوں کو, ان کو تو بلانا چاہیے. ان کو تو ڈسٹنس پہ بیٹھ کر انہوں نے ریسرچ کرنی ہے, اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے تھوڑا سا ڈسٹنس زیادہ کر لیں. اور اسی طرح باقی لوگوں کے لیے بھی کچھ سلوشن نکالیں, الٹرنیٹ وے نکالیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو پہلی ویو آئی تھی جنوری فروری کے بعد, اس وقت تک ہماری کوئی یونیورسٹی اتنی تیار ہو گئی ہیں کہ وہ 100% کہہ سکیں کہ ہم آن لائن جو ہے وہ ایجوکیشن کو بیسٹ کوئی بھی نہیں کر سکتے. یار وہ مذاق ہے. ڈاکٹر اسامہ صاحب میرے پاس آخری 1 منٹ ہے, صرف یہ بتا دیجئے کہ جو دیگر بیماریوں کے مریض لوگ ہیں, شوگر کے ہیں, ہارٹ کے ہیں, 1 منٹ ہے آپ کے پاس, کتنا ان کے لیے سویر ہے یہ معاملہ؟ جی جلدی سے بتاؤں گا میں. جن کو ڈائبٹیز ہے, خاص طور پہ ان کنٹرولڈ ہے, جن کو دل کی بیماری ہے, جن کو بلڈ پریشر ہے, ان کو کووڈ کی بیماری کا جو شدت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو اس بندے کے, اس پیشنٹ کے جس کو یہ بیماریاں نہیں ہیں. لیکن یہ بات غلط ہے جو کہ کافی حد تک دیکھی جا رہی ہے, سن رہے ہیں ہم لوگ, کہ جس کو ڈائبٹیز ہے, جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے, اس کو بیماری جلدی پکڑتی ہے. یہ بات غلط ہے. جہاں تک دونوں کا تعلق ہے, دونوں میں ایکول چانسز ہوتے ہیں کووڈ ہونے کے, لیکن جس پیشنٹ کو یہ بیماریاں ہیں اس کو سیویریٹی یعنی کہ اس کی شدت آف بیماری یعنی کمپلیکیشن کا خطرہ کافی حد تک زیادہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب. ناظرین, ہر پروگرام کا وقت ختم ہوا, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.